वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपने वो मशहूर अंग्रेजी मुहावरा सुना होगा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी किसी खूबसूरत चीज को आप जब भी देखेंगे आपके दिल में एक बड़ा जबरदस्त सा एहसास होगा, आपको खुशी महसूस होगी। लेकिन फिर हम कल बात कर रहे थे आपस में और हमने देखा कि बारिश का मौसम मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ जज्बात को उजागर कर रहा है। कुछ बहुत खुश हैं इसको लेकर और चाय पकौड़े में मसरूफ हैं, या फिर बेशक पेट्रोल कितना भी महंगा हो, सड़कें कैसी भी हों, वो अपने जहन में समझते हैं कि यार हमें इस पे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। ऑन द अदर हैंड यही बारिश, यही बादल, यही धूप का ना होना कई लोगों को बहुत उदास भी कर रहा था। छींक आने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी। ओके, सो कई लोग इसमें अनफॉर्चुनेटली किसी भूली बिसरी याद में चले गए। उनके लिए शायद बारिश का मतलब कुछ और है। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टू स्पीक कि जिंदगी में हर चीज जो पर्सपेक्टिव है, जो मायने है, उस पे इन्हिसार है हर चीज का। आपके सामने एक ग्लास पानी का अगर रखा हुआ है तो कुछ लोग ये फोकस करेंगे कि ये आधा भरा हुआ है, जबकि कईयों को ये लगेगा कि ये आधा खाली है। सो दिस ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, इज इट रियली डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर हमारे अपने दिल के हालात? कल मैं अपनी बिजनेस कोच के साथ बैठी हुई थी एंड वी हैड दिस फैंटास्टिक ट्रेनिंग अबाउट हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। और उसने कहा कि वो लोग जो बिजनेस में कामयाब होते हैं या जिंदगी में कोई भी मकाम हासिल करते हैं, दे कैन नॉट डू दैट विदाउट मास्टरिंग देयर इमोशंस। सो मुझे ये एडवाइस भी बड़ी स्ट्रेंज लगी क्योंकि आजकल जितना कमर्शियलिज्म हम स्पिरिचुअलिटी में ले आए हैं या मेंटल वेल बीइंग एंड हेल्थ अवेयरनेस पे ले आए हैं, उसमें तो अक्सर कहा जाता है कि जी अगर आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का तो सब कुछ बोरिया बिस्तरा लपेटिए, आपकी बॉडी, आपका जहन उस वक्त आपसे आराम मांग रहा है तो जाइए आराम कीजिए। लेकिन अगर आप हर दफा इसी तरह अपने जज्बात में, अपने इमोशंस में ड्राउन होते रहेंगे, सो विल यू एक्चुअली एवर गेट एनी वर्क डन? So how do you take charge of your emotions? How do you change the narrative? How do you change the story? ये हमारा आज का मौजू होगा, ताकि वही हालात जो एक शख्स को इंस्पायर कर रहे हैं और आपको डिप्रेस कर रहे हैं, तो आप भी अपनी पावर वापस लेके अपनी कहानी को बदल सकें। एंड वी हैव अ फैंटास्टिक पैनल है विद अस। आज हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं समद अब्बास, हु इज अ डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट, और यकीनन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में इनका एक किरदार है, दैट्स हिज प्रोफेशन एज वेल। थैंक यू सो मच समद फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी हमें डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शुक्रिया आरिफ साहब आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माहिर नफ्सियात ज़ैनब नैयर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, शुरुआत एक रिवायती सवाल से कर लेते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। यानी कहा जाता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, ये आपकी जिंदगी के हालात और वाकयात पे इसका इन्हिसार है, या फिर आप बाय डिफॉल्ट पैदाइशी तौर पे ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होते हैं? आप क्या कहेंगी? अच्छा, इधर इस तरह से है कि कुछ तो ठीक है, बचपन से इस तरह होता है कि कुछ लोगों के अंदर टेम्परामेंट्स कुछ होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिफिकल्ट टेम्परामेंट्स के साथ होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इजी टेम्परामेंट्स के साथ होते हैं जो इन चीजों को डिटरमिन करते हैं। लेकिन इन द एंड जो चीजें ज्यादा डिटरमिन करती हैं वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस को ही डिटरमिन करेंगे। आगे इंसान के जिस तरह के अगर तो उसके बुरे किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं तो फिर वो एक पर्टिकुलर चीज को बुरे तरीके से ही परसीव करेगा। लेकिन अगर इस तरह से है कि उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा अच्छे गए, उसने कभी कोई अपनी लाइफ के अंदर रफ पैच देखा ही नहीं एज सच, तो ऑब्वियसली वो हर चीज को पॉजिटिवली ही परसीव करेगा। या फिर क्या है, आपके एनवायरनमेंट भी इधर आ सकते कि आपने अपने इर्द गिर्द इन जैसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड किया हुआ है। अगर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं तो फिर आप भी उन्हीं की तरह पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। आई थिंक कि आप बिल्कुल सही कह रही है ज़ैनब, ये डिबेटेबल है। इस पे बड़े बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट आपस में टकराते हैं कि जी शख्सियत, जेनेटिक्स, बाय डिफॉल्ट पैदाइशी तौर पे आप कैसे होते हैं। लेकिन अगर 80 से 90% चीजों को देखा जाए तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी असर होता है, और अगर आप इन चीजों को बदल दें तो आपका जहन रीवायर भी हो सकता है। डॉक्टर आरिफ, आप क्या कहेंगे कि वही बारिश जो कई लोगों को खुशी का एहसास दे रही है, वो खामखा गुनगुना रहे हैं, अच्छे गाने सुन रहे हैं, चाय पकौड़े की फरमाइश कर रहे हैं, कुछ लोग ऑन दी अदर हैंड इसी बारिश को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई दिल का मौसम भी खराब है, बाहर का मौसम भी खराब है, आज तो धूप भी नहीं निकली है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? मैडम, मैं आपके पिछले सवाल से कनेक्ट करके सवाल का जवाब दूंगा। पहले आपने मुझसे पहले हमारे नफ्सियात से पूछी बात, मैं उस बारे में ओपिनियन भी देना चाहूंगा कि कहा जाता है कि लाइफ इज बट 20% what happens to you
एंड 80% what you do with it. सही. नो डाउट बेशुमार मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है. आपने बारिश की बात की, आपने किसी और मामले की बात की, तो वहाँ जो हो गया वो आपके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन उसके बाद जो आप करते हैं वो आपकी जिंदगी को डिटरमिन करता है. सही. यस्टरडे मेरा एक सेशन था, तो वो ओपन सेशन था चूंकि, तो जो लोग 5 मिनट भी लेट हुए जगह नहीं मिली बैठने की भी, तो 7-8 लोगों ने 4 घंटे का सेशन खड़े होकर अटेंड किया. सेशन के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने 4 घंटे खड़े होने का फैसला किया, जबकि कई लोग सेशन से चले गए थे उस वक्त. तो कहते हैं कि जो चले गए उन्होंने सोचा हम बैठने के लिए आए थे, बैठने की जगह नहीं मिली. लेकिन हमने सोचा कि अगर हम आज ये 4 घंटे का सेशन लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाली जिंदगी में लग्जरियस तरीके से बैठने का बंदोबस्त हो जाए. अब सेशन में जगह नहीं मिली कि 2 तरह के लोगों के लिए सेम सिचुएशन थी, मगर दोनों ने रिस्पॉन्ड कैसे किया ये बताता है कि आने वाली जिंदगी में वो कहाँ जाने वाले हैं. दिस इज नंबर 1. बिल्कुल सही. नंबर 2, जो दूसरी बात जो आपने भी इम्पोर्टेंट बारिश की मिसाल दी, इसे हमें ना दोनों तरह से देखना पड़ेगा. कुछ है बेटर रियलिटी ग्राउंड फैक्ट और कुछ है आपके मूड. एक आदमी कुम्हार है, उसने कच्चे बर्तन बना के बाहर रखे हुए हैं, बारिश हो गई, आपकी फसल बिल्कुल तैयार है, बारिश हो गई. इस मौके पर आपका मूड क्या करेगा? ये बिल्कुल एक अलग चीज. हाँ, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कोई भी, आप बिल्कुल दोनों सूत्रों में रिलैक्स है. पिकनिक पे जाना था, आप कहने वो बारिश होगी मैं नहीं जा सकता, आप कहते हैं बारिश होगी अब ज्यादा मजा आने वाला है. आपको अनऑफिशियल छुट्टी मिल गई, आपने कहा कि मैं इसे एंजॉय करता हूँ. इस सूरत में आप चीजों को किसी और तरह देखेंगे. लेकिन अगर वो की बेटर रियलिटी देखती है तो फिर आपको अपने आप लेंस चेंज करना पड़ेगा कि दूसरा क्या सोच रहा है, उसकी वजूहात क्या है. अच्छा, हम लेंस चेंज करने के भी आप लोगों से टिप्स लेंगे, लेकिन समझ कमिंग टू यू, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एक ही जैसे हालात, कई दफा तो होता है एक ही घर के यानी और एक ही खानदान के 2 अफराद हैं, उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं, वही सर्कमस्टांसेस देखें, एक काफी पर्सपेक्टिव उसका पॉजिटिव है और दूसरा बेचारा विक्टिम मोड से ही नहीं निकल रहा. आप इसकी वजह क्या देखते हैं? अच्छा सिद्रा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप सच टॉपिक. बट एक ही इंसान 2 मुख्तलिफ हालात से गुजर रहा है, बट दोनों इंसानों की ना प्रोग्रामिंग डेफिनेटली डिफरेंट होगी. सही. कुछ के दोस्त अलग होंगे, कुछ के दोस्त अलग होंगे, कुछ की बेशक एक ही स्कूल क्यों ना हो, बट क्लास में डिफरेंट मेट्स होंगे, डिफरेंट टीचर्स होंगे. मैं समझता हूँ जो एक्सटर्नल कंटेंट, जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हम बाहर से कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, वो हमारी इंटरनल सेल्फ को बिल्ट इन कर रही होती है. जस्ट लाइक मैंने लास्ट शो में भी शायद ये बात कही थी कि बाज दफा प्रॉब्लम छोटी सी होती है, लेकिन इंसान का क्योंकि इंटेलेक्ट और भी छोटा होता है तो प्रॉब्लम को बहुत बड़े निगाह से देख रहा होता है. सो पॉइंट इज दैट कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्यों डिफरेंट है, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, वही चीज आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहा होता है. सेकंड थिंग इज दैट आपका खुद का इंटेलेक्ट लेवल क्या है. मिसाल के तौर पर आज के दौर में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रॉब्लम्स फेस ना करो अपनी जिंदगी में ना. हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पॉजिटिव एंड से इसलिए देख पा रहे हैं बिकॉज वो अपनी डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं. जैसे भी आपने कहा कि मेरा एक बिजनेस कोच है, मैं अपने बिजनेस कोच से अपने इमोशनल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ. आई थिंक व्हाई यू नीड अ बिजनेस कोच, जबकि आप खुद एक बहुत इंटरनेशनल लेवल की होस्ट ने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर काम कर रही होते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज यू रियलाइज कि माइंड वर्क्स ऑन नॉवेल्टी. माइंड को कांस्टेंट प्रोग्रेस की जरूरत है, और अगर हमारी मेंटालिटी में प्रोग्रेस नहीं होगी ना तो हम छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़े एंगल से देख रहे होंगे. बिल्कुल. और हमें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं पता होते हैं. समझ अक्सर हमारे सामने, अब जैसे मैं ये समझती हूँ कि हम मिनहसुल कौम, हमारा एक अलमिया है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं. मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स का एक फलाने इदारे में या अस्पताल में बुरा एक्सपीरियंस हो तो उसने फतवा जारी कर लेना होता है कि जी ये तो बुरा ही है, और उसकी एक एब्सोल्यूट थॉट इसके ऊपर बन जाती है. ऑन दी अदर हैंड अगर, और ये भी हमारे अंदर एक अनफॉर्चुनेट बात है, ये यूनिवर्सली है, लेकिन मैं हमारे इर्द गिर्द ज्यादा नोटिस करती हूँ कि अगर मेरा बुरा एक्सपीरियंस होता है किसी चीज का, जैनब मैं उसको 15 दफा रिपीट करती हूँ. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किसी चीज से खुश हूँ, मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं झेप कर, या हो सकता है बहुत 2-3 जो करीबी लोग हैं उनको बता दूं. सो व्हाई डू वी हैव दिस टेंडेंसी कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है या मैं किसी बात पे गुस्से में हूँ, किसी चीज ने मुझे तकलीफ दी है, तो वो बात मैं 15 दफा करती हूँ, और जिस चीज से मुझे खुशी मिली है वो बात मैं कम दफा करती हूँ. एंड व्हेन आई एम डूइंग दैट, एम आई इवन रियलाइजिंग कि मैं अपने जहन को इसी तरह वायर कर रही हूँ. जी जैनब. अच्छा, हाँ जी, पता है क्या, देखिए इधर होता है इस तरह से कि हमारी लाइफ के अंदर जब भी कोई भी एक्सपीरियंस आता है, हम लोगों की थॉट पैटर्न जो होता है वो उसी तरह से बनने लग जाता है. लाइक आपके नेगेटिव इवेंट आया, इंसान जो होता है उसके अंदर ये टेंडेंसी नेचुरली ज्यादा होती है, वो नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. क्यों? क्योंकि इंसान को डर होता है, वो एंग्शियस होता है इस चीज से कि ये ना हो कि मेरे साथ आगे फ्यूचर में भी उस तरह से हो जाए.
جب ہمارے ساتھ آلموسٹ اسی طرح کی سملر سچویشن آنے لگتی ہے تو ہم ایک دم سے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ تو پہلے بھی ہوا تھا, واٹ اف یہ چیز دوبارہ ہمارے ساتھ رپیٹ ہو جائے. یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں آنے لگ جاتی ہیں جو کہ ہمیں پہلے سے وارن کرنے لگ جاتی ہیں کہ ادھر سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے, یہ پہلے بھی ہو گیا تھا, اب آپ لیکن مجھے بتائیں اس طرح تو پھر زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. ہاں جی, بارش ہو رہی تھی, آپ نے سوچا کہ آپ ڈرائیو پہ جائیں گے, خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب آپ ہمیشہ کے لیے سمجھیں گے کہ بھئی بارش کے موسم میں گاڑی باہر نہیں نکالنی چاہیے, یا اگر آپ فائر ہوئے ہیں, یا اگر آپ کا بریک اپ ہوا ہے, یا آپ نے کوئی نئی ڈش ٹرائی کی تھی اور سارے کے سارے انگریڈینٹس جل کے برباد ہو گئے اور امی سے ڈانٹ بھی پڑی کہ اتنے مہنگے تم نے چیزیں خریدی تھی اور سب کا ستیہ ناش کر دیا. یہ سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک چھاپ چھوڑتے ہیں, بٹ اف یو ڈونٹ گیٹ اوور دیم you will never be able to move forward in life. And this tendency کہ کچھ برا ہوا ہے تو 15 لوگوں میں اس کی پرچار ضرور کریں اور اس کو فریضہ سمجھ کے دوسرے تک ضرور پہنچائیں, یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کی باڈی, اگر آپ جم جاتے ہیں اس میں اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے, آپ کو ایکسرسائز کی عادت ہوتی ہے, آپ کے مسل زیادہ ٹون اپ ہو جاتے ہیں, بالکل اسی طرح جس ایموشن کو, جس جذبے کو, جس فیلنگ کو آپ اس کے اندر پری ڈومیننٹلی رہتے ہیں, اگر وہ خوف کا جذبہ ہے, اگر وہ اداسی ہے, اگر وہ خوشی ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, اینزائٹی ہے, جو بھی ہے, the whole range of it, آپ کی باڈی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. اور believe it or not, آپ کی باڈی ایسے ہارمونز ریلیز کرتی ہے جس کی وہ ایڈکٹ بن جاتی ہے. یعنی اگر آپ کئی لوگوں کو دیکھیں وہ کرونک وری کرتے ہیں, یعنی اگر کچھ نہیں ہوتا تو وہ ملکی حالات پہ تبصرہ کرنے لگیں گے, اگر وہاں سے بھی نکل گئے تو فلسطین کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے. they will always find something to worry about کہ او مجھے لگتا ہے کل پانی کی موٹر خراب ہو جائے گی, دیکھو آج بہت چلی ہے, آج یہ جل جائے گی. سو یہ جو کرونک وری ہے, اس سے جب آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں انٹو بیکمنگ اے مور اسٹیبل کام پرسن, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے ہمارے پینل سے ٹپس لیتے ہیں کہ کہاں سے شروعات کریں, بیکاز دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ڈو فار ادر پیپل. تو اگر عارف صاحب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ ایک شخص ہے جس کو کرونکلی وری کرنے کی عادت ہے, دنیا جہان کے غم اس کو چمٹے میں بیچارے کو, اور اس کو لگتا ہے اسی نے سالو کرنے, آپ کہاں سے شروعات کریں گے, کہاں سے اس کو کہیں گے کہ وہ یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اپنے الفاظ کو ہم سب کو بات کرنا چاہیے, کیونکہ الفاظ آپ کی سوچوں کے اساس ہوتے ہیں. بالکل آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لفظوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ابھی میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی کہ کچھ لوگ جب کسی کی تعریف بھی کرتے ہیں نا, مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرا شو کیسا ہے اور میں کہنا چاہوں کہ بہت اچھا ہے, تو میرے منہ سے یہ نہیں نکلے گا, میں کہوں گا ناٹ بیڈ. اچھا میں ذہن میں بیڈ لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بیڈ ہونا چاہیے, اچھا اب بیڈ نہیں نکلا تو میں یہ کہہ رہا ہوں ناٹ بیڈ, حالانکہ کہہ سکتا ہوں ایکسیلنٹ, اچھا, زبردست, مگر میں جو ورڈ چوز کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہے کہ میرے دماغ میں جو ریفرنس تھا اسے جج کرنے کا وہ بیڈ تھا. لیکن عارف صاحب مجھے اس میں ایک اور اینگل نظر آتا ہے, مجھے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ہم جب بھی کسی سے سوال کرتے ہیں نا, ہمارے ہاں ہر انسان ایک انسیکیورٹی میں مبتلا ہے کہ مجھے دوسرے کے لیے کارآمد بننا ہے, آئی نیڈ ٹو بی آف ویلیو ٹو دی ادر پرسن. سو مثال کے طور پہ آپ ہی کی انالوجی لے لیتے ہیں, اگر میں نے آپ سے سوال کیا کہ عارف صاحب بتائیے میرا پروگرام کیسا ہے, تو سڈنلی آپ اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن پہ انکانشیسلی پاتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سدرا مجھ سے مشورہ مانگ رہی ہیں, میں کیا چیز آفر کر سکتا ہوں جس سے ان کا شو مزید بہتر ہو. تو بجائے تعریف کرنے کے یا اپنا ایک تجزیہ دینے کے, آپ کہہ رہے سدرا ناٹ بیڈ, آپ ان چیزوں پہ کام کر سکتی ہیں. تو دس از مور اے ریفلیکشن آف واٹ یو وانٹ ٹو ڈو فار می. یہ میرا انالیسس ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بات ہوگی, ایک تو یہ ہوگی نا کہ ایڈوائس دے رہا ہوں, میں ایڈوائس نہیں دیتا, جو چیز کھا رہا ہوں, کھانا کھا رہا ہوں, کھانا کھاتا ہوں بیکار ہوں, ناٹ بیڈ, تو میری احساس ہے. دوسری بات کہ بریک سے پہلے سویپنگ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہی تھی, آپ جیسی ہوسٹ ہو یا میرے جیسے اسپیکرز ہوں, ہم بھی غلطی سے یہی باتیں دہرا رہے ہوتے ہیں. مثلا ابھی آپ نے کہا کہ ہر آدمی جب اس سے مشورہ مانگا جائے, پوچھا جائے, تو ہر آدمی جنرلائز کرتے ہیں ہم لوگ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب کسی اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ میرے سے آپ سے جب ہم پبلک فگر کے سامنے آتی ہیں تو لوگ اس چیز کو ایز اے پرنسپل لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی ایسا ہوتا ہے, تو میرا یہ فیکٹ, میرا یہ عمل جو ہے, میرا یہ ایکٹ ہے, یہ بالکل نیچرل ہے, مجھے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. بالکل صحیح. نمبر 2, ہمارے پاس ہمیشہ 2 چوائس ہوتی ہیں کہ بس میڈم کمپلیٹ کر دوں بات. کسی بھی سچویشن میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون کون سی چوائسیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں یا ہم ریسپونڈ کریں. اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایک روبوٹ کی مانی سے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. انہوں نے کوئی سٹیمولس دیا, آپ نے آگے سے وہی کچھ کرنا جس کی انہیں توقع تھی. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم پہلے اپنا تجزیہ کریں کہ ان سچویشن میں میرے پاس کون کون سی چوائسیز ہیں, میرے پاس بیسٹ چوائس کون سی ہے. اچھا عارف صاحب, آپ کی اس بات کو میں اگلے پینلسٹ کے پاس بھی لے کے جاؤں گی. سمت مجھے بتائیں کہ
یہ تو بڑی مائنڈ فلنس اور سیلف اویئرنیس کی بات ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ میرے پاس چوائسیز کون کون سی ہیں. اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیا کریں؟ آئی تھنک سدرا لاٹ آف ٹائمز ہم کسی سچویشن میں اپنے آپ کو بہت لمیٹڈ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس چوائسیز نہیں. اگین اس کی بنیادی وجہ کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں ہمارے ایکسپوجر میں بھی پرابلم ہوتی ہے نا, ہمارا ایکسپوجر بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, جیسے ہم لمیٹنگ بلیوز بھی کہتے ہیں آج کی زبان میں, کہ بہت سے لوگوں کی لمیٹنگ بلیوز ہوتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ تو کر ہی نہیں سکتا, میں اس سے زیادہ تو آگے لے کے بڑھ ہی نہیں سکتا. بٹ اگر میں پریویس کوشچن میں سے اپنے تھوڑے سے تھاٹس ایڈ کروں کہ اگر آپ کرونک وری کو, اگر آپ کسی ایریا میں بہت زیادہ پریشان ہو, اس کو اوور کم کرنا چاہیں, فرسٹ تھنگ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر جگہ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے. فار ایگزامپل کوئی انگلش میں فیل ہو رہا ہے تو انگلش میں خالی فیل نہیں ہو رہا, وہ پرٹیکولرلی شاید گرامر میں ویک ہوگا یا لٹریچر میں ویک ہوگا. تو فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو اسپیسیفک اباؤٹ اٹ کہ وہ کس ایریا میں ویک ہے, وہ کس ایریا میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے, وہ کس ایریا میں اس کی پریشانی لیول زیادہ ہے. سیکنڈ تھنگ, شروع کے 7 سال میں نا پروگرامنگ بڑی سمپل ہوتی ہے, بٹ 7 سال کے بعد سب کانشیس کو بدلنے کے 2 پرائمری اسٹیپس ہیں. فرسٹ تھنگ از پریکٹس اینڈ ریپیٹیشن. یعنی جس ایریا میں بھی آپ پریشان ہیں, جس ایریا, مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے میں شروع میں جب سیشنز کرتا تھا تو میں بڑا سیریس ہو کر بات کرتا تھا, اسمائل ہی نہیں کرتا نا. اچھا میری پروگرامنگ ہو گئی تھی کہ ٹریننگز میں بڑا سیریس رہنا ہے, بڑی سیریس گفتگو کرنی ہے, تو میں نے کیمرہ لگا کے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی. اس کے بعد میں نے ریلائز کیا تو واقعی پرابلم ہے. تو میں اپنے ہر سیشن, ان فیکٹ آج شو میں بھی آ کے بیٹھا تو میں نے کیمرے کی طرف آٹومیٹکلی دیکھ کے, جیسے کوئی سامنے مجھے کوئی جوک سنا رہا ہے, میں نے اسمائل کرنا شروع کر دیا. دیٹس واٹ ایمی کڈی سیڈ, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. اگر کوئی چیز آپ کے اندر نہیں ہے نا, آپ اسے پریٹینڈ کریں. مثال کے طور پر ابھی کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے, ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, بٹ کچھ نہ کچھ تو اچھا ہے میری زندگی میں. میں بھی پہلے اس بات پہ بڑا بلیو کرتی تھی, فیک اٹ, لیکن فیک یا کوئی بھی چیز اگر ان اوتھینٹک ہوتی ہے نا تو وہ نظر آنے لگتی ہے. ا مچ بیٹر ورڈ وڈ بی فیتھ اٹ. جب آپ کا جو فیتھ ہوتا ہے نا, جو نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ بیسکلی ایک اندیکھی چیز پہ بلیو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی یقین دلاتے ہیں. اینڈ ایوری سیل آف یور باڈی ول وائبریٹ ایٹ اے ڈفرنٹ فریکوینسی. سو فیتھ اٹ ٹل یو میک اٹ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سدرا بیٹا, میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں جعفر آباد سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ ایک ہی چیز ایک انسان کو اداس کر دیتی ہے, دوسرے کے لیے مسرت کا, خوشی کا باعث ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سر بات یہ ہے سدرا بیٹا, یہ تو بہت کامن سی بات ہے کہ اصل میں موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے, باہر سے تو انسان سے انسپائرڈ ہوتا ہے. اگر آپ کے حالات سازگار ہیں تو کڑی دھوپ بھی نرم محسوس ہوگی, اور آپ کے حالات بہتر نہیں ہے تو برسات بھی کچھ نہیں کر سکتی. جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں صرف اپنے بارے میں ہی بہتر چاہتے ہیں, وقت دوسروں کے لیے دکھ کا سبب بنتے ہیں. اچھے سے اچھا سوچنا چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا, ہو سکتا ہے یہ بڑی آپ کو فلمی سی بات لگے, کوئی رومانوی ناول کی بات لگے, لیکن مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم وقتی طور پہ زحمت یا آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ قدرت کا قانون ہوتی ہیں. انہوں نے کڑیوں نے مل کے کچھ اور بننا ہوتا ہے. زینب, اوور دا ویکینڈ ایک بڑی خوبصورت کہانی, ون آف دا اسپیکرز ہمارے ساتھ ایک آن لائن سیشن پہ تھے, انہوں نے بتایا اینڈ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ریلیشن شپس, کہ کیسے ہم وی آر آل لوکنگ فار اے پرفیکٹ ریلیشن شپ. تو شی از گیٹنگ میرڈ اے ویک فرام ناؤ, اور وہ میرے خیال میں لندن میں ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ میری پہلی ملاقات میرے ناؤ ٹو بی ہسبینڈ سے ایسے ہوئی کہ یہ دونوں ایک کانسرٹ اٹینڈ کر رہے تھے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچے تھے, لیکن کانسرٹ کی اس وینیو میں آپ کے بیگ کی تلاشی لی گئی اور بیگ میں اس کے پاس ایک بہت بڑا پرفیوم کی بوتل تھی جو کہ ایکسپینسو بھی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو لے کے آپ اندر نہیں جا سکتے. تو یہ ایک بظاہر آپ کو ایک دم سے آپ کو کہا گیا کہ اندر نہیں جا سکتے, تو وٹ ہی ہیڈ ٹو ڈو واز ہی ہیڈ ٹو واک بیک ٹو ہز کار, اپنی گاڑی میں واپس جا کے اس پرفیوم کو رکھا, واپس آئے, لیکن واپس آ کے دوست بہت آگے نکل گئے تھے, تو لائن میں قطار میں جہاں سے کھڑے ہوئے وہاں پہ فیوچر وائف سے ملاقات ہو گئی. سو ایٹ ٹائمز وٹ وی سی ایز اے پرابلم, آپ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی قدرت کا بہانہ ہوتا ہے اور آپ کو ایکچولی وہاں پہ ہونا ہوتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں جب خدا نہ خاصہ کوئی ٹرین کا حادثہ ہو جائے یا کوئی پلین کریش ہو جائے, کئی لوگ کہتے ہیں آئی واز بکڈ آن دیٹ فلائٹ, یا مجھے اسی فلائٹ کو لینا تھا اور اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا تھا کہ یہ فلائٹ مجھ سے مس ہو گئی ہے, لیکن بعد میں آپ شکر ادا کرتے ہیں. سو یہ پرسپیکٹو شفٹ لوگ کیوں نہیں لے کے آتے اپنے اندر؟ جی زینب, آئی تھنک زینب کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا. سمد, اگر اسی پہ آپ کامنٹ کرنا چاہو. آئی تھنک اس طرح مجھے اس میں ایک ہی لائن بہت پسند ہے, دیٹ گاڈ ڈیلیز اینڈ ناٹ گاڈ ڈینائلز. بہت سے لوگ صرف یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ ہی دیر کیوں ہو رہی ہے,
وہ تو اتنی اپنی زندگی میں آگے پہنچ گیا, یار اس کی زندگی میں تو اتنی خوشیاں ہیں, میری زندگی میں کیوں نہیں ہے. آئی تھنک قدرت ہمارے لیے بہتر پلان کر رہی ہوتی, جس طرح وہ روایت بھی نا کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. بعض اب آپ کی والدہ بھی آپ کو کوئی چیز فوراً نہیں دے دیتی, وہ کہتی نہیں میں اس کو روز لالی پاپ یا روز وہ چیز نہیں دلاؤں گی. سملرلی خدا ہمیں, جس نے ہمیں خلق کیا ہے, وہ ہم سے ڈیفینیٹلی محبت کرتا ہے, بٹ ہم ایسے کیوں نہیں سوچ رہے تھے صدرا اگین, بیکاز ہمارا کنیکشن بہت ویکر ہے نا. ہم نارمل ہاؤ کین وی ٹرین آور مائنڈ ٹو تھنک لائک دیٹ, بیکاز تمہارا ڈومین بھی ہے یہ سمجھ کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بظاہر ایک چیز کو آپ سیٹ بیک کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, فیلئر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. ہاؤ ڈو آئی چینج مائی پرسپیکٹو کہ یہ میرے لیے بلیسنگ ہے, یہ ریجیکشن از ڈیوائن پروٹیکشن. میں اپنے ذہن کو کیسے ٹرین کروں؟ ایز اے ٹرینر نا, میں نے بات بہت پہلے بھی ایک ماڈل میں پڑھی تھی کہ رابن شرما ایک بہت انٹرنیشنل کنسلٹنٹ نے کہا کہ زندگی میں اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پک کرو. جسٹ لائک یو ہیو اے سائیکولوجیکل کوچ, you have a business coach, you have a entrepreneurship kind of coach. میں ایک کتاب ہے, it's called Peak of Eloquence, جس میں حضرت علی کے کوٹیشنز ہوتے ہیں. It's one of the finest books ever, نہج البلاغہ. You wouldn't believe میں روز ایک کام کرتا ہوں کہ میں روز اس میں سے ایک کوٹیشن لیتا ہوں اور اس کوٹیشن کو پڑھتا تھا خالی. اب میں نے اس پہ کچھ ویڈیوز بھی کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کری, بٹ وہ آٹومیٹکلی میں ویڈیو بھی شاید اس لیے کریٹ کر رہا ہوں, روز لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری زندگی میں کہیں نہ کہیں جو ویلیوز والی پروگرامنگ ہے یہ بھی کہیں سے آ رہی ہو. جس لائک پروفٹ نے بھی کہا نا کہ میں شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو آئی تھنک نہج البلاغہ از اے بیوٹیفل بک جو میں اپنی پروگرامنگ کے لیے, خاص طور پہ اپنی اس بیسک بلیفس کے پروگرامنگ کے لیے, اگر نہج البلاغہ کو دیکھا جائے نا تو اس میں صرف حضرت علی نے توحید کو سمجھایا کہ خدا کیا ہے. توحید پہلا خطبہ اس نہج البلاغہ کے اس بارے میں کہ خدا کی اہمیت کیا ہے, اس میں خدا ہے کیا, وہ کس چیزوں کی اسمال اسٹیپس اینڈ ٹرسٹنگ دی پروسیس. یعنی اگر آپ کتابیں پڑھنے کے شوقین نہیں بھی ہیں, اگر ویسے تو پرسنلی آئی وڈ ریکمینڈ ایوری بڈی شوڈ ریڈ, ایوری بڈی شوڈ جرنل. آپ صبح اٹھ کے صرف 5 چیزیں دن کے کسی بھی وقت وہ 5 چیزیں لکھیں جس کے لیے آپ آج یو گریٹفل فار دیم. آج آپ کے دل میں اس کے لیے تشکر ہے اور جینوئن تشکر ہے, تو آپ کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی کہ دس از لائک اے فارمیسی. رابن شرما کا اگر میں یاد رکھوں, آئدر ہی یوزز دا ٹرم ہیونگ اے بورڈ آف ڈائریکٹرز, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذہن کی فارمیسی ہے. جیسے آپ وائٹامنز اینڈ سپلیمنٹس لیتے ہیں, یہ پازیٹیو تھاٹس آپ کی باڈی میں زبردست کیمیکلز کو ریلیز کرتے ہیں, اینڈ اوور ٹائم اٹ از واٹ از گوئنگ ٹو میک یو دا 5% آف دا چنک. کہ کس طرح ہم اپنے پرسپیکٹو کو بدل سکتے ہیں ٹوورڈز بینگ مور پازیٹیو اینڈ ری وائرنگ اٹ. اچھا, اس کے اندر جی اپنے آپ پہ انویسٹ کرنے کی یقیناً آپ کو ضرورت ہے, لیکن پوری لوگ زندگی گزار دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگیاں دیتے ہیں, 70-80 سال آپ کے پاس ہوتے ہیں, لیکن وی جسٹ بیکم سلیوز ٹو دا آپریشنل نیڈس کہ جی جانا ہے, کمانا ہے, کپڑا, روٹی, مکان. اس کے بیونڈ ہماری اپنی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری اپنا کیا پوٹینشیل ہے, کیا ویژن ہو سکتا ہے, اس پہ ہم کام نہیں کرتے. زینب, اگین یور ایڈوائز ٹو ویمن اسپیسیفکلی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بیچاری سنڈروم یا ڈیمسل ان ڈسٹریس سنڈروم خواتین میں قدرے زیادہ ہوتا ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے, یہ ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگ واقعی اپنے شاید ان کے پاس اس کو وربلائز کرنے کا مارجن بھی کم ہوتا ہے, لیکن خواتین کو اسپیسیفکلی آپ کیا ایڈوائز دیں گی؟ دیکھیے, اس کے اندر یہی ہے نا کہ جو عورتیں ہیں ان کو نا بہت زیادہ شروع سے ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے جس طرح سے گھر کے کام سیکھنے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی, اس نے خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں آپ سائڈ بائی سائڈ آپ کر لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان چیزوں سے کوئی بھی منع نہیں کر رہا, لیکن کیا ہے کہ آپ اپنے لیے پرسنلی آپ کیا کر رہے ہیں, اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں. ایجوکیشن کیا ہے کہ بس فارمیلٹی کے طور پہ اکثر لوگ دے رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو یوٹیلائز کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے آپ کیا کرنے لگے, کچھ بھی نہیں ایز سچ کر رہے. آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اگر آج ادھر ہوں تو میں ایک ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو ادھر دیکھنا چاہتی ہوں اور اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتی ہوں. آپ کے اندر میں ایک آئی تھنک لڑکیوں کے اندر یہ چیز کریونگ ہونی چاہیے گروتھ کی, کہ بھئی ہم لوگوں نے آج اس طرح کی ہوں, کل اس سے کئی گنا زیادہ بہترین بننا ہے, بہتر سے بہترین بننے کی اسٹرائیونگ جو ہے وہ ہونی چاہیے لڑکیوں کے اندر, کیونکہ دس از دا 21st سینچری, اور اس کے اندر وہ ٹائم نہیں رہ گیا کہ لڑکی جو ہے وہ بس گھر کے اندر بیٹھ کر صرف اور صرف وہ ٹریڈیشنل جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کو فالو کرے. اس کو چاہیے کہ وہ ایک نئے مائنڈ سیٹ پر اڈیپٹ کرے کہ وہ کیا آگے کر سکتی ہے. ہمارے یہاں جس طرح ایکوالٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, لیکن صرف آئی تھنک وہ چیز موسٹلی صرف باتوں کے اندر ہی ہوتی ہے, اس پہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو اپلائی نہیں کر رہی ایز سچ.
تو اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں یا خاندان میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ گراس از آن دی گرینر آن دی ادر سائڈ والی مینٹالٹی میں پھنس جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ سمجھ ان کا کمپیریزن گھر میں ہی موجود مرد حضرات سے لڑکوں سے شروع ہو جاتا ہے کہ مما آپ بھائی کو تو باہر جانے کی اجازت دیتی ہیں, بھائی کے پاس تو یہ ہے. شوہر اپنے میاں سے کمپیئر کرنے لگتی ہے کہ یار یہ تو دوستوں میں رات کو چلے جاتے ہیں, آئی ایم اسٹک ان دا کلچرل باؤنڈنگ. ماں کہتی رہتی ہے کہ بچوں کا خیال میں ہی کروں, ہسبینڈ کو تو یہ پریشانیاں نہیں ہیں. آئی مین وائی آر وی آلویز ان دیٹ کمپیریٹو مائنڈ سیٹ؟ اصل میں سدرا آئی تھنک کمپیریٹو مائنڈ سیٹ کا اگر میں شاید ایک اور نام کروں تو وکٹم مائنڈ سیٹ ہے نا. بہت سے لوگوں کا نا کمپلیننگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو نا مطلب ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. A lot of times when client approach me کہ میرے گھر میں یہ ایشوز ہیں, میرے ساتھ یہ ایشوز ہے, تو میں کہوں گا اس ایشو کا کوئی بیس بھی ہوگا, کوئی فنڈامنٹلز بھی ہوں گے. سو کہتے ہیں نا سکسیس دا بیسٹ ریونج. اگر کوئی خاتون گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور گھر میں بیٹھ کے بھی آج کے دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, جس طرح کے کورسز, جس طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہے, اگر وہ اپنے کمیونیکیشن کو بلڈ کرے, اگر وہ اپنی اسٹریٹجی کو مثال کے طور پر میرے گھر میں میری والدہ ہیں, میں اپنی والدہ کو کنونس نہیں کر پا رہی, ان کو کوئی بات نہیں سمجھا پا رہی, وہ میرے بارے میں ایک سرٹن پرسپشن رکھتی ہیں. یہ پرسپشن کہیں نہ کہیں میں نے بھی بلڈ کیا ہے. میں اس پرسپشن کو چینج کر سکتی ہوں اپنے کمیونیکیشن کے ذریعے, اپنی اچیومنٹس کے ذریعے, اپنی پروگرس کے ذریعے. دیکھیے کہ میری یہ پروگرس ہے, دیکھیے میری فلاں پروگرس ہے. فار ایگزامپل a lot of female wanted to come into the training industry. مطلب مجھے کچھ کلائنٹس اپروچ کرتے کہ جی مجھے کوچنگ انڈسٹری میں آنا ہے, ٹریننگ انڈسٹری میں آنا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی گھر میں اپنی فیملی میں وہ چیزیں اپنی پروگرس کو دکھاؤ, ڈسکشن کرو کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سدرا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم پروگرس کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پروگرس کو مارکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں ایک ورڈ میں جواب دوں, بلڈ ایکسائٹمنٹ فار یور کانٹینٹ. اپنے گھر والوں کے ذہن میں, خاص طور پہ اپنے جو قریبی ہیں ان کے ذہن میں اپنے کام کی ایکسائٹمنٹ کو بلڈ کریں کہ اب جو آنے والا ہے نا وہ بہت ہی مزیدار ہوگا. اب جو میں کرنے لگی ہوں نا آپ دیکھتے رہ جائیں گے. کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی گھر والوں کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک مائنڈ سیٹ ہی ہے نا, ایک مینٹالٹی ہے. اٹ ہیز ٹو بگن ود یو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ڈاکٹر عارف. صبح صبح کئی لوگ آپ دیکھیں ہمارے جو لاٹ آف پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ اٹ. ہم 6 مہینے, وی آر ان ٹو 6 months, ہاف دا ایئر از گون. 6 مہینے کے بعد سال 2022 ختم ہو جائے گا, عید الاضحیٰ سر پہ کھڑی ہے. ہمارے دن اسی طرح ہفتے مہینے سال بن رہے ہیں. بٹ پیپل وین دے ویک اپ ان دا مارننگ, وہ اپنی زندگی کے ساتھ ایکسائٹیڈ نہیں ہے. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ان کو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر کام پہ پہنچنا ہے, کام پہ ان کو 5 بجے تک رہنا ہے, واپس میں دودھ انڈے لیتے ہوئے گھر آنا ہے. ہو سکتا ہے بارش ہو رہی ہوگی, گاڑی میں پیٹرول ضرور بھروانا ہے, اور 2-3 چیزیں اور کسی نے یاد کرائی ہیں, اور اگر آپ بھول گئے مثال کے طور پر بجلی کا بل نہیں دیا, دوائیاں نہیں اٹھائی ہیں, تو آپ کو اس پہ ڈانٹ پڑے گی. آئی مین پیپل کین پریڈکٹ. جب ہم ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ایک ہی چیز کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کیسے بدلے گی؟ میڈم اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ہیو بگ گولز, دے ہیو امپورٹنٹ گولز دیٹ ڈونٹ انسپائر دیم. چھوٹے چھوٹے گولز, صبح جانا ہے, شام کو یہ کرنا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ میں نے بجلی کا بل پے کرنا ہے, میں نے گاڑی میں موٹر سائیکل پہ پیٹرول ڈلوانا ہے, بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے, اور واپس لے کے گھر آنی ہے. یہ ایسے گولز ہیں جو انہیں انسپائر نہیں کرتے, ان کے اندر آگ نہیں لگاتے, ان کے اندر اسپارک پیدا نہیں کرتے. ہمیں بتایا گیا ہے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جینا. اگر آپ اپنے گولز کو بڑھا, کہتے ہیں کہ اینی باڈی کین ری ڈیزائن ڈیسٹینی بائی ری ڈیزائننگ ہز گولز. ہمیں اپنے اہداف کو, اپنے مقاصد کو بدلنا ہوگا, اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. اب دیکھیں کہ آپ نے آج کا ٹاپک ہی رکھا ہے, اب آپ اسے دیکھیں